रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाअल्लाह हम अपने 21 पारे का आगाज़ करेंगे और अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं 21वां पारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इसकी देखिए पहली आया 45 नंबर की आया है, इतनी इम्पॉर्टेंट है और इसमें देखिए इतना खूबसूरत मैसेज हमें मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उतलू, पढ़ा करो मा ऊहिया इलैका, जो वही की गई तुम्हारी तरफ, मिनल किताबी, किताब में। कौन सी किताब में? इस कुरान पाक में। व अकीमुस्सलाह, और नमाज कायम किया करो। पहला हुक्म क्या है कि नमाज कायम किया करो। क्यों कायम किया करो? इन्नस्सलाता, कि बेशक नमाज, तन्हा, रोकती है, अनिल फहशाई, बेहयाई से, वल मुनकर, और बुरे कामों से, वल ज़िक्रुल्लाही, और जिक्र अल्लाह का, अकबरू, सबसे बड़ा है। वल्लाहु, अल्लाह, यालमु, जानता है, मा तस्नाउन, जो कुछ तुम करते हो। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि नमाज जो है वो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो हम सारे अपने आप को देखें। नंबर 1 ये कि अगर वो बुरी बातें हैं तो कौन सी बुरी बातें हैं? झूठ बोलना, चुगली लगाना, किसी के बारे में गलत बात कह देना, किसी का दिल दुखा देना, ये सारी बातें जो हैं ये बुरी बातें हैं ना। तो क्या हम उससे रुक जाते हैं? नंबर 2 ये कि ये बेहयाई से रोकती है। बुरे, अगर चले आप ये सोचें कि मैं ये सोचूं कि नहीं मैं तो बेहयाई वाले काम नहीं करती हूँ, तो क्या हम ऐसी जगहों पे जाने को अपने आप को रोकते हैं जहाँ पे बेहयाई की चीजें हो रही होती हैं? आप जरा ये देखिए कि जब हमारी, मैं बार बार आप लोगों को ये बात कहती हूँ कि हमारी जिंदगियां खुशी और गमियों के सिवा तो कुछ नहीं है ना। कभी खुशी का होता है, कोई फंक्शन है, कभी कोई अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है, वहां पे जाते हैं तो वो चीजें हो रही होती हैं। और उन दोनों चीजों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी वजाहत बेसिकली हमारे सामने आ गई। तो आप ये देखिए कि क्या अभी आपका दिल ऐसी जगहों पे जाने पे जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की नाफरमानी होती है, तो आपका दिल रुकता है वहां जाने से? क्या आपको बुरा लगता है या आपको अच्छा लग रहा है वहां पे जाने पे? यहाँ पे ये एक टेस्ट है एक किस्म का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो ये हुक्म दे दिया ना कि नमाज जो है वो इन चीजों से रोकती है, तो क्या हम रुक रहे हैं इन चीजों से? और दूसरी ये बात कि हम अपनी नमाजें देखें। देखिए नमाज क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हो जाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ बातें करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से गिरियाजारी करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी दुआएं कबूल कराना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने दिल के दुख सुख बयान करना, ये सारा कुछ तो नमाज में होता है। और हमारी नमाजें क्या होती हैं? अल्लाह अकबर, कि सारे दिन की अगर कोई चीज आपकी कहीं गुमी हो गई ना, तो उस वक्त आप बस सोच लें कि अच्छा वो चीज कहाँ पे मैंने गुम की थी, तो आप ऐन नमाज के टाइम पे आपको वो चीज मिल जाएगी कि उधर पड़ी है। और फिर शैतान इतना बहका देता है कि इतना हमारा दिमाग उन चीजों में लग जाता है कि अच्छा किसी तरह से जल्दी 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 नमाज पढ़े और खत्म करें और जाके वो चीज देखें वहीं पड़ी है कि नहीं। और ऐसे ही लगता है कि जैसे नमाज खत्म हुई तो कहीं भूल ही ना जाए कि हमने नमाज में क्या सोचा था, कि वो चीज मैंने कहाँ रखी थी। हमारी नमाजें कैसे कायम होंगी? देखिए हदीस जिब्रील में हमने ये पढ़ा था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि नमाज जिस वक्त तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी ये हालत होनी चाहिए कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम्हारा ये मुकाम नहीं है तो कम से कम ये तो तुम्हारा ख्याल होना ही चाहिए कि अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है ना। तो बिल्कुल उस वक्त अगर हमारी ये हालत होती है, आई डू बिलीव कि हम में से हर कोई कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस वक्त हमारे ख्यालात फिर इधर उधर भटक जाते हैं। उसके साथ मैं ये भी बात कहती हूँ कि नमाज हम जैसे गुनाहगारों के लिए तो एक जहाद ही हो जाता है ना, कि हम अपने आप को फोकस कैसे नमाज में रखें, जैसे ख्याल इधर उधर भटके वापस अपने ख्याल को उधर लेके आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नमाजें कायम कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नमाजों को कबूल कर ले। जैसी टूटी फूटी नमाजें हम पेश करते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि नमाज जो है वो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो क्या हम रुक गए हैं? अल्लाह अकबर। आगे देखिए आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ना बहस करो अहले किताब से मगर ऐसे तरीक से जो हो निहायत अच्छा, सिवाय उन लोगों के जो जालिम हैं इनमें से, और कह दो हम ईमान रखते हैं इस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम इसी के फरमाबरदार हैं, और इसी तरह हमने नाजिल की है तुम्हारी तरफ किताब। तो वो लोग जिनको दी थी हमने किताब वो ईमान ले आए हैं इस पर, और इन लोगों अहले मक्का में
وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اس پر اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا مگر وہی جو کافر ہیں، اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے تھے اسے اپنے ہاتھ سے، ایسا ہوتا جب تو ضرور شک کرتے اہل باطل۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہ تو وہ پہلے پڑھے ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہوئی تھی، تو وہ کیسے شک کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود ہی لکھ لیا ہے؟ بلکہ یہ ہیں روشن آیتیں سینوں میں ان لوگوں کے جنہیں دیا گیا ہے علم، اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا مگر وہ جو ظالم ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہہ دو کہ در حقیقت نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور صرف میں تو خبردار کرنے والا ہوں کھلے طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات کہ بار بار ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نشانیاں مانگتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تھی، ایسے نشانیاں ہمیں دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ تمہارے سامنے ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دوسری قوموں نے مجھ سے مانگے تھے اور اس کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے تھے۔ آج بھی اگر اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگ رہے ہیں، اگر انہیں دکھا دیے گئے تو اس کے بعد ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ کافی ان لوگوں کے لیے کہ ہم نے نازل کی تم پر کتاب جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یہی قرآن تو ایک بڑا معجزہ تھا ان لوگوں کے لیے، لیکن بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مان لیا باطل کو اور انکار کیا اللہ سے، وہ لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور جلدی کر رہے ہیں یہ تم سے عذاب کے لیے، اگر نہ ایک وقت مقرر ہوتا تو آ بھی گیا ہوتا ان پر عذاب، اور وہ ضرور آ کر رہے گا ان پر اچانک کسی وقت، اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔ یہ جلدی کر رہے ہیں تم سے عذاب کے لیے، اور یقیناً دوزخ گھیر لینے والی ہے کافروں کو۔ اور آیت نمبر 55، وہ جس دن ڈھانک لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کو پیروں کے نیچے سے، اور وہ فرمائے گا کہ مزہ چکھو اس کا جو تم کیا کرتے تھے، ربنا لا تجعلنا منہم۔ دیکھیں آپ کین یو امیجن، ذرا آپ دیکھیں کہ جیسے اوون میں ہم کوئی چیز پکاتے ہیں تو اوون اوپر سے بھی تپ رہا ہوتا ہے اور نیچے سے بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بالکل وہی نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ کافروں کا یہ حال ہوگا۔ آیت نمبر 56 کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین فراخ ہے تو صرف میری عبادت کرو۔ دیکھیں یہاں پہ ایک کتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہانہ نہ کر لے کے آنا میرے پاس کہ میں تو ایسی جگہ پہ رہتی تھی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کے احکامات پہ عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، یا میں ایسی جگہ پہ جاب کرتی تھی وہاں تو نماز ہی پڑھنے نہیں دے رہے تھے مجھے ٹائم پہ، تو اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، یا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وجہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ تمہارے ایمان میں مشکل آ رہی ہے، تمہارے دین میں مشکل آ رہی ہے، وہاں سے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین بڑی فراخ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں ہر نفس مزہ چکھنے والا ہے موت کا، پھر ہماری ہی طرف تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہنے کمال، ضرور جگہ دیں گے ہم ان کو بہشت کے بلند و بالا محلوں میں، اور بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، عمدہ اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اب دیکھیں اتنا خوبصورت نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہم امیجن کریں کہ ہمارا گھر ہوگا، اور بالکل مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی شیشے کا ہی گھر ہوگا کہ نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اوپر سے ہم لوگ چل رہے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم اور آپ سبھی ادھر ہوں۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو صبر کا مقام ہے وہ یہی نہیں کہ صرف غموں پر صبر کرنا، بلکہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے پہ صبر کرنا، اپنے آپ کو چغلی لگانے سے روکنے پہ صبر کرنا، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے روکنے پہ صبر کرنا، اپنے آپ کو ایسی محفلوں میں جانے سے روکنے پہ صبر کرنا جہاں پہ پہلے ہمارے دل اٹکے ہوتے تھے، یا اپنے آپ کو ایسے لباس نہ پہننے پہ صبر کرنا جو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر عظیم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں اور کتنے ہی جاندار ہیں جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی، اور وہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور زیر فرما کر دیا سورج اور چاند کو، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر کہاں یہ الٹے ہوئے جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے، یہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو گے نا کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی ہے، تو وہ آرام سے کہہ دیں گے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ یہی بات آپ اپنے دل پہ بھی آج لکھ لیں کہ ہم اللہ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں سے سبھی اللہ کو مانتے ہیں، کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں؟
تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اور آیت نمبر 62، اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے رزق میں برکتیں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو بعد اس کے مرنے کے، تو ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے ہیں۔ اور نہیں یہ زندگی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر بے شک وہی ہے ہمیشہ کی زندگی، کاش یہ لوگ جانتے۔ دیکھیں کتنی دفعہ ہم بار بار یہ چیز پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا وقت ہے جو اس دنیا میں تم ہو، آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا۔ ابھی میں جو سفر کر رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ دبئی میں جو میرا 3 گھنٹے کا اسٹے تھا، اگر میں وہاں پہ اپنا سامان کھول کے بیٹھ جاؤں، اپنی چیزیں سیٹ کرنا شروع کر دوں کہ جیسے میں نے یہیں پہ رہنا، اور اچانک وہاں سے کال آ جاتی ہے کہ فلائٹ جانے والی ہے، تو مجھے تو اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ میں وہ سامان واپس پیک کر سکوں۔ بالکل یہی حال ہے، بالکل یہی حال ہے کہ دیکھیں جب ہمارا وقت آ جاتا ہے نا، جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو سارا کچھ بکھرا اسی طرح سے پڑا رہ جاتا ہے، اور انسان اگلی دنیا کے لیے چلا جاتا ہے۔ دیکھیے آج آپ صرف اپنا کلوزٹ جا کے دیکھیے گا اور گنیے گا کہ آپ کے کتنے کپڑے ایسے ہیں جو آپ نے سالوں سے نہیں پہنے ہوئے، اس کے باوجود بھی ان کو پھینکنے کو بھی دل نہیں چاہتا، اور پھر نئے سے نئے ہم بناتے جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے رہنا ہی ادھر ہے، ہم جانا ہی نہیں۔ اپنے کچن کا سامان ذرا دیکھیں، اپنی پینٹری کھول کے دیکھیں کہ ہم نے کیا حشر مچایا ہوا ہے۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے دین کو، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر پہنچا دیتا ہے خشکی کی طرح تو فوراً وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو بخشا ہے، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، سو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو مقام امن، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے؟ کیا باطل پر یہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نشانی بتا رہے ہیں کہ تمہیں حرم کو دیکھ کے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو امن کی جگہ بنا دیا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قتل و غارت عام تھی، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ حرم کے اندر تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کہ تمہیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا اور تم ناشکری کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 68، اور کون ہے بڑا ظالم میں سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹ کا یا تکذیب کرے حق کی جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں، ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے۔ آیت نمبر 69 اس سورہ کی آخری آیا ہے اور بہت ہی خوبصورت میسج ہے، کیونکہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی تو دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے یہاں پہ اس کا آنسر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں۔ اب ہم جہاد کرنے تو کوئی بارڈرز پہ نہیں جا رہے ہیں نا، ہماری جد و جہد کیا ہے کہ برائیوں سے ہجرت کر جانا۔ ہمارا جہاد کیا ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائے۔ ہمارا جہاد یہی ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہے اس کو ہم اپنے اندر سے نکال کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جمنے والے بن جائیں۔ ہمارا جہاد ہے کہ ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، ہمارا جہاد ہے کہ ہم چغلی کو چھوڑ دیں، ہم بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دیں، ہم بری بات کہنے کو چھوڑ دیں، ہم ماں باپ کی عزت کرنے والے بن جائیں، ہم نیبرز کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، ہم صلح رحمی کرنے والے بن جائیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ویسے تربیت کرنے والی مائیں بن جائیں جیسے ہمارے اللہ کا حکم ہے، آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ روم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے اہل روم نزدیک کے ملک میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل روم کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ بہت جلد وہ غالب آ جائیں گے، اور چند ہی سالوں میں اللہ ہی کا حکم پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی، اور اس روز خوش ہو جائیں گے ایمان والے اللہ کی مدد سے۔ وہ مدد دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہی غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی کو اور وہ آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ نہیں غور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے، اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں تاکہ دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوتا ہے ان سے پہلے لوگوں کا؟
थे वो कहीं ज्यादा इनसे कुव्वत में, और खेती बाड़ी की उन्होंने जमीन में और आबाद किया था उसको ज्यादा इससे जो उन्होंने आबाद किया हो, और आते रहे उनके पास इनके रसूल निशानियों के साथ, तो ना था अल्लाह के जुल्म करता इन पर, बल्कि वही थे जो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो खबर दे रहे हैं कि देखिए इससे पहले जो लोग थे जिनके ऊपर अजाब आया था, तो वो उनसे ताकत में भी ज्यादा थे, खेती बाड़ियों में भी ज्यादा थे, तो उन पे रसूल भी आए थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम उन तक पहुंच चुका था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जुल्म करने वाले नहीं है। यहाँ पे हम ये देखें कि हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम आ गया है, और उसके बाद क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट है ना, तो उसके बाद जिम्मेदारी हम में से हर मुसलमान की ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूसरों तक पहुंचा दें। अभी तक ये पैगाम हम तक ही नहीं ठीक तरह से पहुंचा, तो आप ये सोचें कि हम फिर दूसरों तक ये पैगाम कब और कैसे पहुंचाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे जिंदगियों में कुरान खोल दे जैसे इस कुरान का हक है। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर हुआ अंजाम उन लोगों का जिन्होंने बुराई की बहुत ही बुरा, इसलिए कि झुटलाया उन्होंने अल्लाह की आयात को। अल्लाह ही इब्तदा करता है तख्लीक की, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और जिस दिन बर्पा होगी क़यामत, तो मायूस हो जाएंगे मुजरिम, और ना होगा उनके लिए उनके बनाए हुए शरीकों में से कोई सिफारिशी, और हो जाएंगे वो अपने शरीकों के मुनकर। और जिस दिन बर्पा होगी क़यामत, उस रोज वो अलग अलग फिरके हो जाएंगे। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बस ये कि वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, तो वो बहिश्त के बागों में खुशहाल होंगे। और ये कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयात को और मुलाकात को आखिरत की, तो वो लोग अजाब में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो तस्बीह करो अल्लाह की जिस वक्त तुम शाम करो और जिस वक्त तुम सुबह करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस चीज़ की आदत डाल दे। मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि देखिए बहुत आसान है, क्योंकि एक दफ़ा जब हम सोच लेते हैं ना, तो फिर आसानियाँ हो जाती हैं कि आप कोई भी काम करें, आप घर का काम करें, खाना पका रहे हैं, ऑफिस में हैं, अपनी जो भी जॉब भी अगर कर रहे हैं ना, तो जुबान अपनी फारिग ना रखें, जुबान से अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र अदा करते रहें। और उसी के लिए है हम आसमान में और ज़मीन में, और दोपहर को भी तस्बीह करो और जिस वक्त तुम दोपहर करो, और वही निकालता है जिंदा को मुर्दा से, और वही निकालता है मुर्दा को जिंदा से, और वही जिंदा करता है जमीन को बाद इसके मरने के, और उसी की तरफ तुम निकाल लिए जाओगे। और उसकी निशानियों में से है कि उसने पैदा किया तुमको मट्टी से, फिर अब तुम बशर होकर फैल रहे हो। और आयत नंबर 21 बहुत प्यारी आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है कि उसने पैदा की तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिनस से बीवियां, ताकि क्यों पैदा की, ताकि तुम सुकून हासिल करो। सब आज अपने आप को देखें कि क्या हम ऐसी बीवियां हैं जो अपने हस्बैंड के लिए सुकून का बायस हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इस रिश्ते का मकसद बता दिया ना, ताकि सुकून हासिल करो उनके पास, और पैदा कर दी उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। तो आज हमने यही गौर करना है कि क्या हम ये छोड़ दें। हम अक्सर ये होता है ना कि अच्छा वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, हमने सिर्फ अपने आप को देखना है कि क्या मैं अपने खावंद के लिए सुकून का बायस हूँ। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है पैदा करना आसमान और जमीन का, और मुख्तलिफ होना तुम्हारी जुबानें और तुम्हारे रंगों का। बेशक इसमें निशानियां हैं अहले दानिश के लिए। और उसकी निशानियों में से है तुम्हारा सोना रात में और दिन में, और तलाश करना उसके फजल का। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। और उसकी निशानियों में से है कि वो दिखाता है तुमको बिजली खौफ और उम्मीद के लिए, और उतारता है आसमान से पानी, फिर जिंदा करता है इसे जमीन को उसकी मौत के बाद। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और उसकी निशानियों में से है कि कायम है आसमान और जमीन उसके हुक्म से, फिर जब वो तुमको पुकारेगा एक निदा जमीन में से निकलने के लिए, तब तुम निकल पड़ोगे। और उसी के लिए है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, सब उसके फरमाबरदार हैं। और वही है जो इब्तदा करता है तख्लीक की, फिर वही इसका आदा भी करेगा। और ये बहुत आसान है उसके लिए, और उसकी शान निहायत बुलंद है आसमान में और जमीन में, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वो बयान फरमाता है तुम्हारे लिए मिसाल तुम्हारी अपनी जानों की। क्या है तुम्हारे लिए इनमें से जो तुम्हारे गुलाम है, कुछ ऐसे जो शरीक हों इसमें जो रिस्क हमने तुमको अता फरमाया है, बस तुम हो गए इसमें बराबर। डरते हो तुम उनसे जिस तरह डरते हो तुम अपनों से। इसी तरह हम खोलकर बयान करते हैं अपनी आयतों को उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल दी है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे भी गुलाम हैं, जैसे हमारे नौकर हैं, तो क्या जो कुछ तुम कमाते हो या उसमें तुम बराबर उनको शरीक ठहरा रहे हो, तुम उनको हिस्सेदार बनाते हो? तुम तो वो भी नहीं कर सकते हो, तो तुम कैसे ये सोच लेते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मलकियत में से किसी को हिस्सेदार बनाएगा? और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बल्कि पैरवी करते हैं वो लोग जिन्होंने जुल्म किया अपनी ख्वाहिशात की
بغیر علم کے۔ تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو گمراہ رہنے دے اللہ، اور نہیں اس کا کوئی مددگار۔ دیکھیں ہماری سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا، ہماری خواہشات نفسی ہیں، وہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرنے دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو بھی اپنے تابع کر لے، آمین۔ سو سیدھا رکھو تم اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر۔ اللہ کی فطرت وہی کہ پیدا کیا اس نے انسانوں کو جس پر نہیں تغیر و تبدیل ہو سکتا اللہ کی تخلیق میں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رجوع کیے رہو اسی کی طرف اور اسی سے ڈرتے رہو اور قائم کرتے رہو نماز، اور نہ ہو جانا مشرکوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے۔ سارے گروہ اسی میں جو ان کے پاس ہے مگن ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے وہ نماز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا نا، جو ہماری زندگی کی بقا کے لیے ضروری تھی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حیائی اور برے کاموں سے رکتے ہو، اسی نماز کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم نے اپنی مسجدوں کو علیحدہ کر دیا کہ ہماری مسجد میں تو رفع یدین نہیں ہوتا، ہماری مسجد میں اونچی آواز میں ہم آمین نہیں کہتے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ والی وہابیوں کی مسجد ہے، یہ کافر ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کر دیا ہے ہم نے اپنے دین کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ مت ہونا مشرکوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو اور ہو گئے فرقے، اور سارے گروہ جو ان کے پاس ہیں وہ اس میں مطمئن ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، کہ جب وہ مزہ چکھاتا ہے ان کو اپنی طرح سے رحمت کا، اس وقت ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ اس تکلیف سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑی اچھی دوائی کھائی تھی، اس کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا، یا میرا تو فلاں ڈاکٹر ہے اس کے پاس تو بس جاؤ تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ دنیا میں ہمارے لیے اسباب ہیں، ان کو استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن شفا دینے والا کون ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ نشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو بخشا ہے، سو فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو رحمت کا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے، اور اگر پہنچے ان کو تکلیف بس سبب جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھ نے، تب تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے غور کیجئے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں نا تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ مشکل وقت اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ غور کیجیے اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اکثر لوگ نا جب اس بات کو نہیں سمجھتے تو اپنی کریکشن نہیں کر پاتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر پہنچی ان کو تکلیف، کیوں؟ بس سبب جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، تب وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دعا کریں کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے حق اور ہمیں باطل بھی دکھا دے، تاکہ ہم باطل سے اجتناب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو دیتے رہو اہل قرابت کو ان کا حق، اور محتاج اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو طالب ہیں اللہ کی رضا کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے اہل قرابت کون ہے؟ جو رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے رشتہ داریاں جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے بنائی ہے، ہم اپنی چوائس سے رشتے نہیں بنا سکتے، دوست ہماری چوائس کے ہوتے ہیں، اسی لیے رشتہ داروں کا حق بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا، اسپیشلی دیکھیں جب ہمارے نئے رشتے آتے ہیں، جیسے ہم شادی ہوتی ہے تو پھر سسرالی رشتے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو شریکے کے رشتے ہیں ان کو نبھانا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر انسان کو جب پل صراط سے گزریں گے نا تو نیچے دوزخ ہے، اور دوزخ سے کہتے ہیں کہ وہ جو صلح رحمی جنہوں نے نہیں کی ہوگی نا، قطع رحمی کی ہوگی، تو وہاں سے وہ اچک لیے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی دعا کرے، کیونکہ یہاں پہ پھنس جاتا ہے انسان، کیونکہ وہ سوچتا ہے جی ٹھیک ہے وہ نہیں بات کر رہا تو میں بھی نہیں بات کر رہی ہوں، یا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، کیونکہ جتنی ہماری توقعات ہوتی ہیں نا وہ انہی رشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ہر رشتہ اللہ کی رضا کے لیے جب قائم کریں گے نا تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ کرنا چھوڑ دیں اگر کہ اس نے کیا تو اس لیے میں نے کیا، جب اپنا دل آپ بڑا کر لیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ اس نے جو بھی کیا وہ اپنے عمل کا جواب دے گا، میں نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، سو آپ اپنا رشتہ ان کے ساتھ بنائے رکھیں۔ کوشش کریں کہ جب اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ تو وہ کہتے ہیں نا کہ تکلیف دینے والے ہی ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ کوشش کیا کریں کہ بس سلام دعا تک ضرور رکھیں، یہ تعلق نہیں آپ کا ٹوٹنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی دے دے۔ آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو تم دیتے ہو کوئی سود کہ وہ بڑے مال میں لوگوں کے، تو نہیں بڑھتا وہ اللہ کے نزدیک، اور جو تم دیتے ہو کوئی زکوٰۃ طلب کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی، تو یہ لوگ ہی ہیں اپنے مال کو
کو کئی گنا بڑھانے والے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر اس نے رزق دیا تم کو، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو کر سکے ان میں سے کوئی چیز؟ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ آیت نمبر 41 کہ پھیل گیا ہے فساد خشکی میں اور تری میں بسبب اس کے جو کمایا انسانوں کے ہاتھوں نے، تاکہ وہ چکھائے ان کو مزہ باز وہ جو انہوں نے عمال کیے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا ہوا ہے انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے زیادہ تر شرک کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 43 کہ سیدھا رکھ اپنا رخ اس دن کی طرف جو راست ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن نہیں ٹلنا جس کا اللہ کی طرف سے اس دن وہ منتشر ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور جنہوں نے کیے نیک عمل تو وہ اپنے لیے سامان کرتے ہیں، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمال اپنے فضل سے۔ بے شک نہیں دوست رکھتا اللہ کافروں کو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر، اور تاکہ مزہ چکھائے تم کو اپنی رحمت کا، اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے روزی، اور تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور بے شک ہم نے بھیجے تم سے پہلے رسول ان کی قوموں کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس نشانیوں کے ساتھ، پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جو نافرمانی کرتے تھے، اور تھی لازم ہم پر مدد مومنوں کی۔ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو ابھارتی ہیں وہ بادل کو، پھر وہ پھیلا دیتی ہیں اس کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے، اور کر دیتا ہے تہ بتہ۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں اس کے بیچ میں سے، پھر جب وہ برسا دیتا ہے اسے جن پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے۔ اب دیکھیں کبھی بارش کو آپ دیکھیں کہ جیسے آسمان پہ بادل تو ہمیں پورا نظر آتا ہے نا، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کیسے قطرہ قطرہ وہ کہاں پہ چھنی وہ لگی ہوئی ہے کہ جب بارش کا پانی اس میں آتا ہے تو وہ جیسے قطرہ قطرہ گرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت انتظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پانی بالٹی کی طرح جیسے آپ سوچیں اوپر سے پورا بادل ہے اور دھڑ سے پانی اوپر سے گر جائے تو پھر کیا حال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کتنی خوبصورتی کے ساتھ رکھی ہے۔ اور آیت نمبر 49 کہ اگر بارش میں دیر ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگرچہ وہ ہو گئے تھے اس سے قبل کہ نازل ہو وہ ان پر پہلے سے مایوس، سو دیکھ نشانیوں کی طرف اللہ کی رحمت کی کہ کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 51 اور اگر ہم بھیجیں ایسی ہوا کہ وہ دیکھیں اس کھیتی کو زرد شدہ تو وہ ضرور ہو جائیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے، اور یقیناً تم نہیں سنا سکتے ہو مردوں کو اور نہ سنا سکتے ہو بہروں کو اپنی پکار جب وہ لوٹ جائیں پیٹ پھیر کر، اور نہیں ہو تم رائے راست پر لانے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر، نہیں تم سنا سکتے ہو مگر اسے جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر، سو وہی فرما بردار ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزور حالت میں، پھر اناج کی کمزوری کے بعد طاقت، پھر کر دیا اس نے قوت کے بعد ضعیف اور بوڑھا، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ صاحب علم ہے اور صاحب قدرت بھی ہے۔ آیت نمبر 55 اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسمیں کھائیں گے مجرم کہ نہیں وہ رہے مگر ایک گھڑی۔ اب دیکھیں یہ تو مجرم کی بات ہے نا، ہم نے پہلے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی عمر پائی تھی، تو جب ان کے فرشتے ان کے جان قبض کرنے آئے تھے تو ان سے پوچھا کہ اے نوح تم دنیا میں کتنی دیر رہے؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بالکل ایسی جیسے کسی نے ایک گھر بنایا ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں اور میں ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ اتنی تھوڑی زندگی میں پھر ہم کیسے اتنے گناہ کما سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیں۔ ہماری خواہش نفس جو ہے نا بس اسی پہ پہرے بٹھانے ہوں گے، باقی سب چیزیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ مانگا کریں یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تقوی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے وہ اندھے ہوئے جاتے تھے، اور کہیں گے وہ جن لوگوں کو دیا گیا تھا علم اور ایمان کہ بے شک تم رہے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق اٹھنے کے دن تک، تو یہ اٹھنے کا دن ہے لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ آیت نمبر 57 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کا کوئی بھی عذر، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال، اور اگر تم پیش کرو گے ان کے سامنے کوئی نشانی تو ضرور کہہ دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم مگر جھوٹے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہر لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں سمجھتے ہیں، بس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور نہ ہلکا پائیں تمہیں وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہی بات آخر میں کہہ دی، یہ آخری آیا ہے اس سورہ کی کہ صبر کرو،
کیونکہ اللہ ما صابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور صبر کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر موقع پہ صبر کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات ہیں پر حکمت کتاب کی، ہدایت و رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسا ہے جو خریدتا ہے بیہودہ حقائق تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور بنائے اسے مذاق، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ذلت کا۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات تو رخ پھیر لیتا ہے تکبر سے، گویا کہ نہیں سنا ان کو، جیسے کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ تو خوشخبری سنا دو اس کو دردناک عذاب کی۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان کے لیے باغ ہیں نعمتوں والے، رہیں گے ہمیشہ ان میں۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پیدا کیا اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کو، دیکھتے ہو تم جن کو، اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ تاکہ نہ ڈولنے لگے تم کو لے کر، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اگائے اس میں ہر طرح کی عمدہ چیزیں۔ اور آیت نمبر 11، تو یہ تخلیق ہے اللہ کی، تو دکھاؤ مجھے کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اس کے سوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور یقیناً عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت کے شکر کر اللہ کا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو بس وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے، اور جس نے نہ شکری کی تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے اور وہ لائق حمد و ثنا ہے۔ اور آیت نمبر 13، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے نہ شریک کرنا اللہ کے ساتھ، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اور آیت نمبر 14 کی تاکید کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اٹھائے رکھتی ہے، جیسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سے، اور دودھ چھوڑانا ہوتا ہے اس کا 2 برس میں، اور شکر کرتا رہ میرا اور اپنے والدین کا، اور میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے والدین کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ والدین کی بات کر رہے ہیں کہ میرے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اور دیکھیے دودھ پلانا 2 سال، آج کل کون مائیں ہیں جو دودھ پلا رہی ہیں، اب تو ڈبوں کے دودھ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اب آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ادب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی حکمت بھی سکھا رہے ہیں کہ اگر وہ دونوں زور ڈالے تجھ پر اس کا کہ تو شریک کرے میرے ساتھ، وہ نہیں ہے تجھے جس کا کچھ علم، تو نہ کہا مان ان دونوں کا، اور ساتھ دینا دونوں کا دنیا میں اچھی طرح، کہ ایون دو تم ان کا حکم اس بات میں نہیں مان رہے ہو۔ ماں باپ کیا، اکثر لوگ بہانہ کیا کرتے ہیں کہ خامند کا نام لگا دیتے ہیں بعد میں کہ میں اس لیے یہ کام نہیں کر رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ یہاں پہ غور کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے احکامات کے اگینسٹ کوئی بھی آپ کو کوئی بات کہتا ہے، خواہ وہ والدین ہو، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، تو ان کی بھی بات نہیں ماننی، تو ہم کیسے کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اس لیے یہ کام نہیں کیے تھے کیونکہ میرے خامند کو پسند نہیں تھا، یا میرے ماں باپ نے مجھے منع کیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیروی کرنا راستے کی اس کے جو رجوع کرے میری طرف، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے تو تم کو آگاہ کر دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، کہاں پہ ہم دوسروں کا نام لگا کے اپنی خواہشات نفس کو پورا کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 بہت غور سے ایک ایک لفظ اس کا سنیے گا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اے میرے بیٹے، بے شک اگر ہو کچھ وزن میں برابر رائی کے دانے کے، پھر ہو وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمان میں یا زمین میں، تو لے آئے گا اس کو اللہ، بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ کہ اتنا سا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئیں گے، اور اگر اسی کے برابر بھی تم نے کوئی برائی کی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ اور اے میرے بیٹے، قائم کر نماز اور حکم دے نیک کام کا، اور منع کر برائی سے، اور صبر کر اس پر جو مصیبت تجھ پر پڑے، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور نہ پھلا اپنے گال لوگوں کے سامنے، اور نہ چل زمین میں اکڑ اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کسی اترانے والے اور شیخی خور کو۔ اور اعتدال اختیار کر اپنی چال میں، اور نیچی رکھ اپنی آواز، بے شک آواز میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین
زمین میں ہے، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، اور جب کہا جاتا ہے اسے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتا ہے بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، بھلا اگرچہ شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرما بردار کر دے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک کڑا مضبوط، اور اللہ کی طرف ہی انجام ہے سب کاموں کا۔ اور جو کفر کرے تو ناغمناک کر دے تمہیں اس کا کفر، ہماری طرف ان کو سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم جتا دیں گے ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے، بے شک اللہ واقف ہے دلوں کی باتوں سے۔ ہم پہنچائیں گے ان کو فائدہ تھوڑا سا، پھر مجبور کر کے لے جائیں گے ان کو عذاب شدید کی طرف۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو ضرور بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ اور اب آیت نمبر 27 جو کہ قرآن پاک کی خوبصورت ترین آیات میں سے ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہ جتنے زمین میں درخت ہیں قلم ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی، اس کے بعد 7 اور سمندر تو نہ ختم ہو اللہ کی باتیں، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نہیں تمہارا پیدا کرنا اور نہ دوبارہ اٹھانا مگر جیسے ایک شخص کا، بے شک اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہ مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک، اور یہ کہ اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور بڑائی والا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں مہربانی سے اللہ کے، تاکہ وہ تم کو دکھائے کچھ نشانیاں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب چھا جاتی ہے ان پر موج صاحبانوں کی طرح، پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اس کی عبادت کے لیے، پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، تو ان میں کوئی میانہ رو رہتا ہے اور نہیں انکار کرتا ہماری نشانیوں سے مگر ہر وہ شخص جو عہد شکن اور نہ شکرا ہے۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اور خوف کرو اس دن کا کہ نہ کچھ کام آئے باپ اپنے بیٹے کے اور نہ اولاد ہی کچھ کام آ سکے اپنے باپ کے کچھ بھی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک نہ ڈالے دھوکے میں تم کو دنیا کی زندگی اور نہ فریب دے تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی فریب۔ آیت نمبر 24 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی برساتا ہے بارش، اور وہی جانتا ہے جو رحموں میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کیا کام وہ کرے گا کل، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، نازل کی گئی ہے یہ کتاب نہیں ہے جس میں شک تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس نے اس کو؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم ڈراؤ اس قوم کو نہیں آیا جن کے پاس کوئی ڈرانے والا تم سے پہلے، شاید کہ یہ ہدایت پا جائے۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، کیا نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، پھر رجوع کرے گا اس کی طرف وہ کام ایک دن میں ہوگی جس کی مقدار 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمارا جیسے ہم ایک دن کہتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کی مقدار 1000 سال کی ہے۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے خوب بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی، اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے، پھر بنائی اس کی نسل خلاصے سے ایک حقیر پانی کے، پھر درست کیا اس کو اور پھونکی اس میں اپنی طرح سے روح، اور بنائے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل، کم ہی ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ کیا جب ملیا میٹ ہو جائیں گے ہم زمین میں تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ یہ تو اپنے رب کی ملاقات سے ہی منکر ہے۔ کہہ دو کہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے فرشتہ موت کا جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم دیکھو جبکہ مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے، اور کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا،
تو ہم کو واپس بھیج دے کہ ہم کریں نیک عمل، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ دیکھیے وہاں سے تو کوئی واپس نہیں آ سکے گا نا، تو یہ دنیا میں ابھی ہمارے پاس وقت ہے عمل کرنے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی لیے بار بار میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ابھی تو ہمارے پاس اتنا مہلت ہے، دیکھیے ابھی تو عمل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی ہمارے پاس زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کر دے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں اور ہم آگے سے اپنے عمل درست کر دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، لیکن حق ہو چکی یہ بات میری طرف سے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو جنوں سے اور انسانوں سے اکٹھا۔ سو چکھو تم اس لیے کہ بھلا رکھا تھا تم نے ملاقات کو آج کے دن کی، بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور چکھو عذاب ہمیشہ کا اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 15 کہ در حقیقت ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی ان کے ذریعے سے تو گر پڑتے تھے سجدے میں اور تسبیح کرتے تھے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور وہ نہیں غرور کرتے تھے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور آیت نمبر 16 کے علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، پکارتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ سو نہیں جانتا کوئی شخص کہ جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جزا ہے ان کی جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو ہے مومن اور وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہے نافرمان؟ نہیں ہو سکتے دونوں برابر۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال ان کے لیے باغات ہے رہنے کے، یہ مہمانی ہے اس لیے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی چاہیں گے کہ نکل جائیں اس میں سے تو واپس لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور کہا جائے گا ان سے کہ چکھو عذاب کا مزہ وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، ربنا لا تجعلنا منہم، اور یقیناً چکھائیں گے ہم ان کو دنیا کے عذاب میں سے ایک بڑے عذاب سے پہلے کہ شاید وہ لوٹ آئیں۔ اللہ پر غور کریں اس آیت کو دوبارہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے کہ شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں، اتنی بڑی بڑی پرابلمز آ جاتی ہیں لیکن انسان پھر بھی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا، تو وہی لوگ ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے اس سے جس کو نصیحت کی گئی آیات سے اس کے رب کی، پھر اس نے منہ پھیر لیا ان سے، ہم ضرور مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تو نہ ہونا تم شک میں اس سے ملنے میں، اور ہم نے بنایا تھا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور بنائے تھے ہم نے ان میں سے پیشوا جو ہدایت کیا کرتے تھے ہمارے حکم سے، جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے، اور وہ تھے ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کیا نہیں ہوئی ہدایت ان کے لیے اس سے کہ کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، چلتے پھرتے تھے وہ جن کے رہنے والے مقامات میں، بے شک ان میں نشانیاں ہیں تو کیا نہیں یہ سنتے ہیں۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم رواں کرتے ہیں پانی اس زمین کی طرف جو بنجر ہے، پھر نکالتے ہیں ہم اسے کھیتی، کھاتے ہیں جس میں سے وہ اور ان کے چپائے اور وہ خود بھی، تو کیا نہیں یہ دیکھتے؟ اور کہتے ہیں یہ کہ کب ہوگا یہ فیصلہ اگر ہو تم سچے، کہہ دو کہ فیصلے کے دن نہ فائدہ دے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان، اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ اور اس سورہ کی آخری آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم منہ پھیر لو ان سے اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی ڈرتے رہو اللہ سے اور نہ اطاعت کرنا کافروں اور منافقوں کی، بے شک اللہ ہے جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور پیروی کرو اس کی جو وحی کی جاتی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، بے شک اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو باخبر۔ اور توکل کرو اللہ پر اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔ نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دل اس کے سینے میں، اور نہ بنایا تمہاری بیویوں کو جن کو کہہ دیتے ہو تم ماں، ان میں سے تمہاری مائیں ہیں، اور نہ بنایا تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یہ باتیں ہیں تمہارے منہ کی، اور اللہ فرماتا ہے سچ اور وہ ہدایت دیتا ہے راستے پر۔ پکارا کرو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے، یہی زیادہ منصفانہ ہے اللہ کے نزدیک۔ بس اگر نہ معلوم ہو تم کو ان کے باپ تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں، اور نہیں تم پر گناہ اس میں تم سے غلطی ہو گئی ہو جس کی، لیکن جو ارادہ کرو اپنے دلوں سے، اور ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان۔
عفان۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی زیادہ مقدم ہے مومنوں پر ان کی جانوں سے، اور اس کی بیویاں مائیں ہیں ان کی، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے بنسبت مومنوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں کے ساتھ احسان، یہ ہے کتاب میں لکھ دیا گیا۔ اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا عہد، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط، تاکہ وہ دریافت کرے سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور اس نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے عذاب دکھ دینے والی دوزخ کا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یاد کرو اس نعمت کو اللہ کی اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں تو بھیجی ہم نے ان پر آندھی، اور ایسا لشکر نہیں دے سکتے تھے تم جن کو، اور ہے اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یاد کرو اس دن جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی فرشتوں سے، اور جب وہ چڑھ آئے تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب پتھرا گئی تھی آنکھیں اور پہنچ گئے تھے دل گلوں تک، اور تم گمان کرنے لگے تھے اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان۔ آیت نمبر 11 کہ یہاں اس موقع پر آزمائے گئے ایمان والے اور ہلا دیے گئے جھٹکوں سے شدت کے، اور جب کہنے لگے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، اور جب کہتی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ اے اہل یثرب نہیں ٹھہرنے کا مقام تمہارے لیے تو لوٹ چلو، اور اجازت مانگنے لگا ایک گروہ ان میں سے نبی سے، کہنے لگے بلا شبہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ نہیں تھے وہ کھلے اور نہیں چاہتے تھے وہ مگر فرار۔ اور آیت نمبر 14 اور اگر داخل ہو جائیں فوجیں ان پر اس مدینہ کے اطراف سے، پھر کہا جائے ان سے فتنے کے لیے تو ضرور کرنے لگیں گے اور نہ توقف کریں گے اس کا مگر بہت کم، حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے کہ نہیں پھیریں گے اپنی پیٹھیں، اور ہوگی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی پوچھ گچھ۔ آیت نمبر 16 کہہ دو کہ ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو فرار ہونا، اگر تم فرار ہوتے ہو موت سے یا قتل ہو جانے سے، اور اس صورت میں نہ تم فائدہ اٹھا پاؤ گے مگر بہت تھوڑا۔ کہہ دو کہ کون ہے وہ ذات جو تم کو بچا سکے اللہ سے، اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ برائی کا یا ارادہ کر لے تم پر مہربانی کا، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ یقیناً جانتا ہے اللہ رکاوٹیں ڈالنے والوں کو تم میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے کہ چلے آؤ ہمارے پاس، اور نہیں آتے وہ لڑائی میں مگر بہت کم، بخل کرتے ہیں تمہارے بارے میں، پھر جب آ جائے ڈر کا وقت تو تم ان کو دیکھو کہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، پھر رہی ہیں ان کی آنکھیں جیسے کسی کو غشی آ رہی ہو ان پر موت کے وقت، پھر جب جاتا رہے خوف تو باتیں کریں تمہارے بارے میں تیز سے زبانوں کے ساتھ بخیل ہو کر مال میں۔ یہ لوگ نہ ہی لائے تھے ایمان تو برباد کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، اور تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیال کرتے ہیں وہ کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر آ جائے لشکر تو تمنا کریں گے کاش وہ جا رہے خانہ بدوشوں میں، پوچھتے رہے تمہاری خبریں، اور اگر ہو وہ تمہارے درمیان تو نہ لڑائی کرے مگر بہت ہی کم۔ اور آیت نمبر 21 کہ یقیناً ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ بہترین ہر اس شخص کے لیے جسے امید ہو اللہ کی اور روز قیامت کی، اور وہ ذکر کرتا ہو اللہ کا کثرت سے۔ اور آیت نمبر 22 اور جب دیکھا مومنوں نے فوجوں کو تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور نہ زیادہ ہوئی ان کی مگر ایمان اور اطاعت۔ مومنوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، جو اقرار کیا تھا انہوں نے اللہ سے اس کو، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے پوری کر دی اپنی نظر، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور نہیں بدلا انہوں نے ذرا بھی تبدیلی، تاکہ جزا دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی، اور عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے تو توبہ قبول کر لے ان کی، بے شک اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ اور لٹا دیا اللہ نے ان کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے میں بھرا ہوا، نہ حاصل کر سکیں گے کچھ بھلائی، اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں، اور ہے اللہ زوراور غالب۔ اتار دیا اس نے ان کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے ان کے قلعوں سے، اور ڈال دی ان کے دلوں میں دہشت، تو ایک گروہ کو تو تم قتل کر دیتے تھے اور قید کر لیتے تھے ایک گروہ کو، اور وارث بنا دیا اس نے تم کو ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا نہیں قدم بھی رکھا تھا تم نے جس میں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اگر ہو تم طلبگار دنیا کی زندگی کی اور اس کی زینت کی تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور تم کو رخصت کر دوں ایک اچھی رخصت کرنا، اور اگر ہو تم طلبگار اللہ اور اس کے رسول کی
اور آخرت کے گھر کی تو یقیناً اللہ نے تیار کر رکھی ہے نیکوکاروں کے لیے تم میں سے اجر عظیم۔ اور اب یہ اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ اے بیویو نبی کی جو کوئی کرے گی تم میں سے ناشائستہ حرکت کھلی ہوئی، دیا جائے گا اس کو عذاب دگنا، اور یہ ہے بات اللہ کے لیے بہت آسان۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم 22واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سورہ میں ہم نے جتنے خوبصورت احکامات پڑھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا آسان کر دے، کیونکہ ساری کی ساری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں نا، وہ صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اور وہ شامل اسی طرح سے ہوں گے جب ہم اس کی طرف عمل کرنے کے لیے بھاگیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ چیز سے ہمیں دور رکھنا جو آپ کی ناراضگی مول لینے والی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے، کیونکہ عمل میں لانا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوگا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرنا۔ ہماری ساری دعائیں جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں ان کو بہتر کر کے قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے لیے آسان کر دے اور آخرت کو ہمارے لیے خوشخبریوں کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔